अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज तीन खबरों पे बात करेंगे। एक तो जेफरी, जिसका जिक्र आपने सुना कि उसकी कुछ पेपर्स हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ वीडियो हैं जो लीक होंगी अमेरिका में 19 तारीख को, उसके ऊपर बात करेंगे। खान साहब को पाकिस्तानी कोर्ट से सज़ा हुई 10 साल और 7 साल की, उनकी मिसेस को भी और उनको भी, इसके ऊपर बात करेंगे। बाकी दीगर बातें देखते हैं। पहले जेफरी की बात कर लेते हैं। पहले ही मैं आपसे माजरत कर लेता हूँ, पहले ही आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि मैं कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करूँगा जो कि मुझे इस शख्स के लिए, मैं नहीं समझता कि मैं कोई दूसरे लफ्ज़ यूज़ करूँ तो बेहतर होगा। जो लैंग्वेज थोड़ी सी लूज ज़रूर हो जाएगी, तो उसके आप लोगों से पहले ही माजरत, क्योंकि इंटरनेशनली दल्ला था और दुनिया भर के तमाम ताकतवर लोग, जो कंजर लोग थे, चाहे वो हुकूमत में कंजर थे या ताकतवर वैसे ही बिजनेसमैन कंजर लोग थे, उनको एंटरटेनमेंट दिया करता, यानी उनको औरतें सप्लाई किया करता था और जगह भी दिया करता था। इसका जजीरा था बहुत बड़ा, बहुत बड़ा उसके जजीरे थे। एक आम सा आदमी, स्कूल टीचर भी रहा, लेकिन डिग्री नहीं थी उसके पास, स्कूल में पढ़ाता रहा। यानी कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी ऐसे काम हो जाते हैं कि डिग्री ना हो तो आप कहीं पे भी पढ़ा हो सकते हैं। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा होता है, लेकिन ये तो खैर अमेरिका में भी होता है। अच्छा, वो इंटरनेशनल दल्ला था, आइडियल था। जितने भी लोकल दल्ले थे दुनिया भर के, उनके लिए एक आइडियल था, क्योंकि उसने जिस तरह अपना एक ऑरा बनाया हुआ था, यानी उस बंदे के अपना अपना प्लेन, उसका उसके अपने जजीरे, उसकी अपनी सारा कुछ, और दुनिया भर के जितने भी कंजर थे, हुकूमत वाले, स्टैब्लिशमेंट वाले और पावरफुल लोग, वो उनको एंटरटेनमेंट ही किया करता था, यानी कि लड़कियां जो हैं सप्लाई किया करता था। तो आज उसकी रिपोर्ट जो है वो बाहर आएगी। मुख्तलिफ ममालिक में कौन कौन से कंजर लीडर और अयाश लोग जो हैं, उनका नाम जो है वो, जैसे आपको उन्हें बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल जो है वो बाहर आएगा। और आज वीनस सैजिटेरियस में भी है। सैजिटेरियस में मार्स भी है, सन भी है और मून भी है, यानी आज 4 प्लेनेट का यहाँ पर योग बना हुआ है। सैटर्न 10वीं नजर से देख रहा है, जुपिटर 7वीं नजर से देख रहा है, केतु भी सैजिटेरियस में जितने बैठे प्लेनेट उनको देख रहा है। यानी कि तीन, यहाँ पे तो जुपिटर भी नहस हो गया, 3 प्लेनेट की नजरियात भी हैं और 4 प्लेनेट का कंजक्शन है। ये वही सेक्रेटरीज है जब 2019 में 6 प्लेनेट कंजक्शन यहाँ पर हुआ था और ग्रेन भी लगा था, जहाँ कोरोना जैसी आफत दुनिया में आई थी। और उस कोरोना ने जो दुनिया का स्टाइल चेंज कर दिया, यानी कि बेहिसी और सेल्फिश जितनी भी है, यानी कि आज हमारे 2025 के अंदर जितनी भी चेंज आ रही है ना, वो सब उस कोरोना के इफेक्ट से, क्योंकि इतने सेल्फिश हो गए हम। पहले तो हम सुना करते कि जी इंसानी हकूक़ के लोग हैं, वो लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, मुख्तलिफ एनजीओज़ हैं। अब कहाँ, कुछ भी नहीं। वो तो कोरोना एक ऐसी बेहिसी पैदा करके गया जिसका कोई आलिम नहीं। तो हर मुल्क के जो सरबराह हैं वो एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं, लूट मार जो है जिस तरह चल रही है। अब दुनिया का सबसे बड़ा मसला जो है बना हुआ है, जहाँ पे आबादी ना होने के बराबर है, यानी बुढ़ापे का ज़्यादा वहाँ पे अंसर है, यानी कि बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, और जहाँ जवान ज़्यादा हैं उनकी आबादी की उनको फ़िक्र है। इसके ऊपर मैं बहुत पहले, कोई 5-6 साल पहले वीडियो बना चुका हूँ, जैसे कि दुनिया की जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी होगी वही दुनिया में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे 2050 के बाद। अच्छा, पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर रहता है, ब्राज़ील और पाकिस्तान का टाई बनता है वहाँ पर। पाकिस्तान को इसलिए उन्होंने 19वें नंबर पे रखा कि माशाल्लाह हमारी हुकूमत में जो है वो शुरू से माशाल्लाह सुभान अल्लाह रहते रहे। सरबराह हमारे अमीर से अमीर होते गए, नौकरी करने वाले अमीर से अमीर होते गए, अवाम जो है वो पिसती चली गई, पिसती चली। हाँ, जो उनके साथ जाके मिल गया ना, जो उनके साथ जाके मिल गया, वो साथ जाके मिला करते थे। पार्लियामेंट में इलेक्शन हुआ करते थे एमएनए एमपी के, तो जब वो जाते थे तो वो कहते चलो जी हमारा एक और साथी आ गया। ये होता था पाकिस्तान में। तो अब पाकिस्तान को भी डर होगा, काफ़ी बड़े लोग पाकिस्तान में भी रहते हैं, इंडिया में भी रहते, दुनिया भर में रहते हैं। तो उस कंजर की जो फाइल होगी, उस कंजर की फाइल से जो जो
دلے کی فائل سے کنجر جو نام آئیں گے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ اس میں دنیا بھر کے کنجر کے نام ہیں. وہ دلہ بہت بڑے انٹرنیشنل لیول تھا، دنیا بھر کے جتنے بھی چھوٹے موٹے دلے ہیں ان کا وہ آئیڈیل تھا. وہ تو بیچارہ وہ مر چکا ہے، 6 سال ہو گئے اس کو. تو لیکن اس کا مرتے ہوئے بھی دلے کا اتنا زور ہے، طاقت ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے باہر آ رہی ہیں. اور ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ برائی ہر جگہ چل رہی ہے. جب برائی ہر جگہ چلتی ہے تو ساتھ ساتھ اچھائی بھی چلتی ہے. تو قرآن نے تو بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ دنیا میں صرف 2 ہی پارٹیاں، ایک اللہ کی پارٹی اور ایک شیطان کی پارٹی. وہ آپ جتنی مرضی اب کہہ لیں، جتنی مرضی دنیا بھر کی جماعتیں کہہ لیں، یا جتنے مرضی فری میسن کہہ لیں، لومنیٹی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، جو بھی ہے وہ ایک ہی پارٹی، شیطان کی پارٹی اور ایک اللہ کی پارٹی. پہلے بھی وہی بھاری رہے تھے، اب بھی وہ بھاری رہیں گے. ابھی تو بول بالا بہت زیادہ جو ہے وہ چل رہا ہے اس وقت، کیونکہ زیادہ وہ لگتا آپ کو اس لیے ہے کہ زیادہ بولا ان کے بارے میں جاتا ہے نا. اچھائی کے بارے میں بہت کم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. وہ اس لیے زیادہ آپ کو نظر آتا ہے، اس لیے لوگ دھڑا دھڑ جو ہے ویڈیوز کو بنا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا، جی وہ ہو گیا. تو اچھائی بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے. یہ نہیں کہ اچھائی بالکل پیچھے رہ گئی اور یہ ختم ہوگی، کیونکہ وہ بھی ساتھ ساتھ ہی چلتی ہے، ادروائز بیلنس ہی خراب ہو جائے. کیونکہ جس طرح اس وقت اب سیلفشنس بڑھ رہی ہے، کچھ طاقتور ملک باعزت جا کے جج صاحب جو ہے پھر آپ کو ایئرپورٹ پہ جا کے باعزت بری بھی کرتے. تو ہمارے ہاں یہ سزائیں ہو جانا، یہ ہو جانا، یہ کوئی میٹر ہی نہیں کرتا. وہ ہماری عدالتیں میٹر نہیں کرتی، تو ان کی سزاؤں سے کیا فائدہ. وہ تو حالات بدلیں گے. ہاں جب وقت آئے گا، جب واقعی صاف ہوگا، تو پھر ان کا کیا ہوگا جو اس کے یہ تو ہونا ہے. اس سے بچ تو مشکل ایک ہی دن ہونا ہے. یہ چیز اب کیونکہ آگے جو پلانیٹک کنڈیشن 16 دسمبر سے بن چکی ہے، 4 پلانٹ کا یوگ بھی وینس پہ ادھر آ چکا ہے، اور یہ تو جون تک چلے گا، جب تک 2 تاریخ کو جوپیٹر آگے نکل جاتا. یہ تو پھر یہ سیگیٹیریس میں، پھر ایکویریس میں، پھر یہ پائسس میں، یہ تو کھل ڈل کے چیزیں ہوں گی. یہ تو بہت خطرناک ہے. یہاں پہ آپ کو ایسے ایسے اسکینڈلس نظر آئیں گے، ایسی ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں یہاں میں آپ کو ضرور مشورہ دوں گا کہ بہت زیادہ گیدرنگ والی جگہ کے اوپر بھی مت جائے گا، کیونکہ دہشت گردی جیسے واقعات جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں اور ٹینشن بڑھ سکتی ہے. جہاں ہماری سیکورٹی جو ہے وہ علام کرتی ہے، تو وہاں پہ تھوڑا سا عوام بھی کرے تو یہ بہتر ہے زیادہ. لیکن صورتحال جو ہے وہ مشکل ہی نہیں، انتہائی مشکل ہے. اب جیسے غازہ میں فوج بھیج دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پاکستان نے تو خود ہمیں مشورہ دیا تھا کہ ہم اپنی یہ سروس دینے کے لیے تیار ہیں. اس ٹائم پہ یہ سروس دینے کے لیے غازہ میں جانا میرے حساب سے ایک مناسب وقت نہیں تھا. پرومس تو آپ نے بہت پہلے کر دیا ہوگا، لیکن یہ جو ٹائم آگے آ رہا ہے نا، مجھے بڑا خطرناک لگ رہا ہے. کیونکہ یہ تو لڑائی جھگڑا اب دیکھ لیں نا، ایسے ہی ہوگا. آپ لوگوں نے بھی بہت بیٹھے ہوئے تھے، کل وہ سنا ہو رہا تھا وہ علیم خان اور پیپل پارٹی کی وہ کوئی فیمیل تھے، ان کا نام تو مجھے نہیں پتا کیا تھا. تو اسی طرح کے جھگڑے ہوں گے اور یہ آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ پاکستان کی فوج ادھر بھیج دینا، وہ بڑا خطرناک ٹائم ہے اس وقت جو ہے. یہ صحیح ٹائم پہ صحیح ڈیسیشنز نہیں ہیں، ورنہ کافی بڑی پرابلم ہو سکتا ہے وہاں پہ اسرائیل پاکستانی فوج آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہو جائے، گئے اگر کسی اور کام کے لیے تھے. تو یہ پاسبلٹی ہے، کیونکہ بڑا انپریڈکٹیبل سا ٹائم، فریب، دھوکہ، ٹینشن، ڈپریشنس کا ٹائم ہے. سوچیں گے کچھ ہوگا کچھ، تو ایک بڑا مشکل ترین ٹائم ہے. یہ فیصلہ بھی مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا.
کیونکہ اب مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی پارٹی جو ہے، جو سیاسی پارٹی ہے، وہ اس کا بھار اٹھا سکے، اور نہ اسٹیبلشمنٹ میں اتنی طاقت ہے وہ اس کا بھار اٹھا سکے، کیونکہ وہاں پہ اگر کچھ ہو گیا جس کا ہونے کا چانس 99% ہے تو ایک مصیبت گلے پڑ جائے گی۔ اب حالات ایسے ہیں، حالات نے ایسے وہ مجھے فلم کا ڈائلاگ اکثر میں 2-3 دفعہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ مجرم خود بخود ہتھ کڑی پہن لیتا ہے، تو حالات تو ایسے ہی ہو گئے ہیں۔ ہاں، پاکستان کے لیے حالات ایسے ہی ہو گئے کہ اب مشکل ہو گئی، نہیں بھیجتے تب بھی پھنستے ہیں، بھیجتے ہیں تب بھی پھنستے ہیں، تو چیزیں بڑی مشکل میں ہیں، کافی ٹینشن میں، ڈپریشن میں ہیں۔ اور قانون کی اگر میں بات کروں، قانون کے اوپر میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک قرآن سے ریلیٹڈ ہی بتاؤں گا کہ کس طرح قانون کے تھرو جو ہے لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، قانون کے تو ساری، وہ قانون کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے نا جی، آپ ایک پتا بھی نہیں ہلتا قانون کے بغیر۔ تو قانون کیسے بنائے گئے، قرآن نے کب بتایا، اور آج جس کو ہم میں بتاؤں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ تو ویڈیو انٹرنیشنل دلے کے اوپر تھی، اس دلے کی جو ہے رپورٹ آنے والی ہے، اب وہ رپورٹ جو ہے کافی کنجروں کو اوپن کرے گی، اور اس میں دیکھنا ہے کہ ہمارے کون سے پاکستانی ہیں جن کا نام آتا ہے، کیونکہ اس رپورٹ نے تو تھرتھلی کافی مچانی ہے۔ اسی کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں خان صاحب کا بھی ذکر تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو چیزیں تو کچھ ایسے ہی ہیں، کیونکہ ٹائم تو مشکل ہی ہے، کیونکہ دنیا بھر سے جس طرح تیزی کے ساتھ پیسوں والے لوگ اپنے ملکوں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور پھر یوکرین اور یورپ کی جنگ جو ہے وہ بھی یوکرین یورپ میں ہی ہے، اور رشیا کے ساتھ جنگ وہ تو ہونی ہے، یورپ کا تو مشکل ہی ٹائم نہیں، بہت ہی مشکل ٹائم ہے، اور وہ اس کا سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ برطانیہ تھا، جب اس نے یورپی یونین سے نکلا تھا باہر، کیونکہ یونین میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے یہاں پہ یو میں یونین ایونٹ تھے نا، جس وجہ سے وہ کتنے طاقتور ہوئے، اب وہ ایک چھوٹے سے حصے کے وہ سربراہ ہے، اب انہیں کہتے کہ چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں میں گردے نہیں اتار دوں گا کہ چھوڑ دو، تو وہ طاقت کا بھی ایک نشہ ہے، اور ہمارا نشہ جو ہے بہت بڑا ہوتا ہے، نشہ کے لیے بڑی پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ سیٹرن اب انوالو ہو گیا ہے، کیونکہ سیٹرن کارک آف نوکری، دا کارک آف کیریئر، اب وہ مارس کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ سن کو بھی دیکھ رہا ہے، پائسس سے دیکھیں جہاں سیٹرن بیٹھا ہوا ہے تو اسے 10واں گھر بنتا ہے، تو چیزیں تو آگے بڑی مشکل ہیں، کافی زیادہ مشکل ہیں اور پرابلمٹک ہے، وہ کیتو نے جو ہے وہ نومبر میں جو ہاؤس چینج کر دینا ہے، کینسر میں آ جانا، پاکستان کے 4th ہاؤس میں آ جانا ہے، تو کافی پاکستان میں لوگوں کے سیٹرن پاکستان کا 4th ہاؤس میں بیٹھا ہوں، تو کافی لوگ ہوں گے، کاروبار اور نوکریاں تو ختم ہوں گی، پھر ٹرانزٹ میں جو ہے اس سے بھی جو ہے پرابلمٹک ہوگی، تو پاکستان برج حمل ہے نا، اور برج حمل پاکستان ہے، وینس کی دشا چل رہی ہے، وینس کو لگن بنائے تو کینسر ہی بنتا ہے، تو چیزیں تو کافی پرابلمٹک ہے، جوپٹر ہمارے اسے 12ویں میں ہے اور اسے 9th ہاؤس میں ہے، اب کیونکہ سیگیٹیریس جو ہے وہ فلک کا 9th ہاؤس ہے، اور اس کو کلچر کا ہاؤس کہتے ہیں، کیونکہ جب کرونا آیا تھا تو کلچر چینج ہوا، کلچر چینج ہو گیا، سٹائل آف لوگوں کا، بزنس کا، لوگوں کا رہن سہن کا، سیلفنس کا بڑا ہی ہے، تو اب بھی کوئی ایسے ہی کچھ ہوگا، کلچر میں کوئی چینج آئے گا، کوئی تبدیلیاں آئیں گی، اور بہت کچھ تبدیلی، اور یہ فلک کے 9th ہاؤس کا مالک ہے، جو ہے جس کو زبردستی ریلیجن کہتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی تو ایریس ہو گیا، لیو ہو گیا، اور سیگیٹیریس کو دھرم کہتے ہیں، میں اس کو دین کہتا ہوں، دین تو پوری دنیا میں ایک ہوتا ہے، تو ریلیجن تو بے شمار ہے، تو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور ملائیت مذہبی پیشوا جو ہیں جتنے بھی ہیں دنیا میں، ان کے لیے بڑا مشکل ٹائم ہے، اور دنیا بھر کے پولیٹیشنز کو، کہ سن جو ہے وہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، کیتو کا بھی تعلق ہوتا ہے، تو ان کے لیے پرابلمز کافی بڑھ رہی ہیں آگے،
دنیا بھر کے سربراہوں کے لیے ٹینشنس بڑھ رہی ہیں، کیونکہ کئیوں کے اوپر تو اب بہت کچھ الزام جو ہے وہ باہر آنے والے ہیں، وہ خیر انٹرنیشنل کنجر کی وجہ سے بھی آئیں گے، دلے کی وجہ سے بھی آئیں گے. تو آگے دن بڑے انٹرسٹنگ ہے کہ وینس سیگیٹیریس میں آگے ہے، تو کیونکہ وینس کال پرش کنڈلی سے دوسرے گھر کا یعنی پیسوں کا، بزنس ساتویں گھر کا مالک، پارٹنر کا مالک، وہ فلک کے 9ویں ہاؤس میں، جہاں کلچر چینج ہاؤس ہوتا ہے، جہاں ٹیچنگ ہوتی ہے، جہاں لانگ ٹریول ہوتا ہے. پہاڑی علاقہ بھی سیگیٹیریس سے گنا جاتا ہے، وہ ہاں اس کہتے ہیں نا. تو آگے چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہے، بات کرتے ہیں اس کے اوپر، جاری رکھیں گے. اگلی ویڈیو ہم بنائیں گے کہ کس طرح قانون کے تھرو آپ ایک غریب آدمی کی ایک بکری بھی جو ہے، جس کے بعد 99 بکری ہیں، وہ ایک بکری بھی آپ لے جاتے ہیں، کیسے قانون بناتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.